बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं और दुनिया उनको तस्लीम करेगी। पाकिस्तान ने तकरीबन 70-72 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है 100 सफ़हात पर मुश्तमिल। 50 सफ़हात मुकम्मल तौर पे खुफिया रखे जा रहे हैं, 50 सफ़हात पब्लिक किए जाएंगे और इन पब्लिक किए गए पेपर्स में क्या है और जो खुफिया रखे जा रहे हैं उनमें क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान एक नई रियासत बनने जा रहा है, नया सफ़र शुरू करने जा रहा है और एक ऐसा सफ़र कि गवर्नमेंट तब्दील हो, कोई भी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी आए, मुस्लिम लीग नवाज़ आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, कोई मखलूत हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत आएगी तो ये जो डॉक्यूमेंट है 100 सफ़हात का, ये उस पे जो आउटलाइन है उसके मुताबिक ही चलेगी और ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है इसमें आगे पीछे नहीं होया जाएगा और जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं आइंदा 100 साल तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए, वो सब की सब इसमें समोई गई हैं और ये पहला डॉक्यूमेंट है। इसका क्रेडिट मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत को जाता है और ये डॉक्यूमेंट 50 सफ़हात जो हैं वो पब्लिक किए जा रहे हैं और बहुत जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिए जाएंगे और इसमें अपोजिशन और अरकान पार्लिमान भी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। लेकिन जो 50 सफ़हात हैं जो पब्लिक नहीं किए जाएंगे उनके बारे में इन कैमरा तो ब्रीफ़ किया जा सकता है किसी को, लेकिन वो जो भी हुकूमत आएगी वही 50 सफ़हात को देख सकेगी। इसके बारे में आपको इन डिटेल बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी खबर आपको ले लें। यह है अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर का शानदार कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है अमेरिका में, और ये है जी कि डॉक्टर मंसूर हैं, डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन। मेडिकल साइंस की दुनिया में वो कहते हैं जी दुनिया की तारीख़ में ये पहला कारनामा है। वो है दिल की तब्दीली का, इंसान का दिल तब्दील किया गया है। पहले इंसान का दिल तब्दील किया गया था और बंदर का दिल लगा के तजुर्बा किया गया था, लेकिन ये तजुर्बा नाकाम रहा था और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल के मुताबिक एक मरीज़ का कामयाब ऑपरेशन किया गया दिल का और 57 साला डेविड जो थे वो पहला इंसान है दुनिया का जिसमें जिनयाती तौर पर तब्दील शुदा खिंजीर का दिल लगाया गया है और ये कारनामा सरअंजाम दिया है पाकिस्तान के डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन ने। और डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन जो डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से ग्रेजुएट हैं और ये कामयाब तजर्बा रहा और मरीज़ भी ठीक है और दिल ने भी जगह बना ली है इंसान के सीने में और इंसानी वजूद ने भी उसको कबूल कर लिया है। और डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर मंसूर का, कि इब्तदाई तजुर्बात में बंदर का दिल लगाया जाता था लेकिन वो मुफीद साबित नहीं हुआ, लेकिन खंजीर का दिल तजर्बा जो किया गया है वो मुफीद साबित हुआ और चंद महीनों के खंजीर का दिल बड़े इंसान के दिल के बराबर के साइज़ पर आ जाता है। और इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जो कि रिसर्च की गई और ये काम किया गया और इस पे ट्रांसप्लांट पे जी 1,75,00,000 पाकिस्तानी रुपए लागत आई है। तो इब्तदाई तजर्बे की वजह से लागत ज़्यादा है लेकिन ट्रांसप्लांट में फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक अहम कारनामा था जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर के हिस्से में आया। अब इस पे एक बहस भी शुरू हो जाएगी और वो बहस शुरू हो जाएगी कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। खंजीर का दिल लगा दिया गया है तो ये एक अलग चैप्टर है, ये हम ओपन करते हैं बहस के लिए कि ये ख़ुद फ़ैसला करें। अब आते हैं इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया इस वक्त दाखिली तौर पे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी और ख़ास तौर पे मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी की लपेट में है और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो है वो फैलती जा रही है। अब न सिर्फ फैलती जा रही है बल्कि इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इस पॉलिसी को जो मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी है, इस पॉलिसी को सरपरस्ती हासिल है बीजेपी हुक्मरान जमात की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की और बजरंग दल की।
ان سب کی آشیرواد حاصل ہے، اور اب کھلے عام جو اقلیتیں ہیں انڈیا میں ان کو کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ ان کا قتل عام کیا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے۔ لیکن بھارت کے لیے ایک دھچکا ہے، اور بھارت کا جو معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہندو انتہا پسندی ہے اور ہندو مذہبی انتہا پسندی، ہندو دہشت گردی، جو انتہا پسند دہشت گرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کا اتنا خوف ہے کہ ایک سابق نیول چیف نے خط لکھا، اور انہوں نے خط لکھا، اس میں 100 سے زیادہ اہم لوگ شامل تھے کہ انڈیا تباہ ہو رہا ہے، اس کو بچایا جائے، اور انہوں نے اس کی حمایت کے لیے جو سابق جرنیل تھے، سابق آرمی آفیسر، سابق آرمی چیف، سابق ایئر چیف، بہت سوں کو وہ یادداشت بھیجی کہ آپ ان پہ دستخط کر دیں تاکہ اس کو پذیرائی ہو، اور نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ، اجیت ڈوول، ان کو روکا جا سکے، ہندوتا سے اور انتہا پسندی سے روکا جا سکے، ورنہ انڈیا تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا اثر ابھی تک نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بابر اور اورنگزیب ختم ہوئے، اسی طریقے سے اویسی بھی ختم ہو جائیں گے۔ اویس الدین اویسی کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اس وقت لوک سبھا کے ممبر ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور آواز بلند ہوئی ہے، اور وہ آواز بلند ہوئی ہے انڈیا کا ایک ادارہ ہے IIM، انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، اس کے طلبہ اور اساتذہ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کو انہوں نے پبلک بھی کر دیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور اقلیتوں پر حملوں کے خلاف خبردار کیا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس معاملے میں مجرمانہ خاموشی، نفرت کی ایسی آوازوں کو مزید تقویت دی ہے اور حوصلہ افزائی دے رہی ہے۔ یہ 183 افراد نے اس پہ دستخط کیے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے سب۔ بہت سے طلبہ کے ساتھ ساتھ اس پر دستخط کرنے والوں میں IIM بنگلور کے 13 فیکلٹی ارکان بھی شامل ہیں، اور IIM احمد آباد کے 3 فیکلٹی ممبرز بھی شامل ہیں۔ اس خط میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم یعنی کہ نریندر مودی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم، ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت پر آپ کی خاموشی ہم سب کے لیے بہت ہی مایوس کن ہے، جو اپنے ملک کے کثیر الثقافتی ڈھانچے کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کی خاموشی نفرت سے بھری آوازوں کو تقویت بخشتی ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارے ملک میں اب ایک خوف کا ماحول ہے۔ حالیہ دنوں میں گرجا گھروں سمیت بہت سی عبادت گاہوں میں توڑ پھوڑ ہوتی رہی، اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خلاف تو ہتھیار اٹھانے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ سب کچھ بغیر کسی کارروائی کے ڈر سے کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو قانونی استثناء حاصل ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ سن 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ملک میں مسلم اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے، جس BJP تاہم اپنے خلاف اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہا ہے جی۔ اس کے بعد ابھی یہ چل رہا تھا، اور یہ سب کچھ کہاں سے ہوا؟ یہ جب ہندوؤں نے، اور انتہا پسند اور دہشت گرد ہندوؤں میں تو کہوں گا، انہوں نے جب کھلے عام کہا کہ 200 ہندو صرف چاہیے جو 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا ہے وہ بھی جاگ رہی ہے، اور وہ یہ اسی وجہ سے جو سکھوں کا خالصتان بنانے کا، علیحدہ وطن حاصل کرنے کا جو ریفرینڈم ہے، وہ اب 10ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اب پورے برطانیہ میں ریفرینڈم کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور 100% ریفرینڈم کے حق میں ووٹ آ رہے ہیں۔ سکھ جو ہیں وہ 100%، 100%، ایک ووٹ بھی ریفرینڈم کے خلاف نہیں آ رہا، جتنے بھی بیرون ملک سکھ موجود ہیں، اور 2 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، اور یہ یورپ میں بھی جانا ہے، یہ امریکہ میں بھی جانا ہے،
اور دیگر ممالک میں بھی، اور اس کے بعد جو انڈیا میں موجود سکھ ہیں ان سے آن لائن رائے لی جائے گی اور الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ان سے یہ رائے لی جائے گی۔ لیکن اس کا ایک اور بھی ہوا ہے، سکھوں کو ایک کامیابی ہوئی ہے، اور وہ انڈیا کے لیے ایک 1984 میں نیو جرسی امریکہ، اس کی سینٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، پاس کر لی ہے، اور وہ ہے کہ بھارت میں سکھوں کی نسل کشی کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد 1984 میں جو سکھوں کو قتل کیا گیا، 30,000 سکھوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں میں بند کر کے ان کو جلایا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ تو قرارداد میں یہ منظور کی گئی ہے کہ جو 6 جنوری 2020 کو یہ قرارداد سینیٹر اسٹیفن ہے انہوں نے منظور کی ہے، انہوں نے پیش کی تھی اور پورے سینٹ نے منظور کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو 1984 میں بھارت میں سکھوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، اور 20 سے زیادہ دلی سمیت 20 سے زیادہ ریاستوں میں سکھوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنایا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، ان کا قتل عام کیا گیا، اور یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ریاستی سرپرستی میں ہوا تھا۔ یہ کوئی فسادات نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ طور پہ ریاستی اور حکومتی امبریلا کے نیچے ہوا تھا۔ تو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 16 اپریل 2015 کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی، جس میں ہندوستانی حکومت کے ذریعے سکھوں کی منظم نسل کشی اور ان کے قتل عام کو جو ہے وہ ریاستی اقدام تسلیم کیا گیا تھا۔ تو یہ دو خبریں ہو رہی ہیں، تین بتا چکا ہوں۔ تو انڈیا میں یہ ہو رہا ہے اور عالمی برادری کی بھی آنکھیں کھلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یورپ اور امریکہ یہ کبھی بھی نہ جاگتے اگر گرجا گھروں کو آگ نہ لگائی جاتی، مسیحی برادری کے لوگوں کو جبراً ہندو نہ بنایا جاتا، ان کے نہ صرف گرجا گھروں بلکہ اب عیسائیوں کو بھی، مسیحی برادری کے لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو جبراً مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے۔ یہ تپش جب پہنچی ہے گرجا گھروں میں اور روم میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں، تب سے وہاں سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ جی، پاکستان نے جو پیپر تیار کیا، ان سب حالات میں پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان ایک نئی ریاست کی طرف جا رہا ہے اور 100 صفحات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے، جس کو قومی سلامتی پالیسی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ قومی سلامتی پالیسی کہ پاکستان نے آئندہ دہائیوں میں کیا کرنا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اور پاکستان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی جو قومی سلامتی پالیسی ہے، یعنی کہ پاکستان سلامتی پالیسی میں پاکستان کو یکجہتی چاہیے، پاکستان کو ترقی چاہیے، پاکستان کو خوشحالی چاہیے، پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت چاہیے، نظریاتی حدود کی حفاظت چاہیے، اور بیرونی دشمنوں سے بچنا کیسے ہے، وہ سب کا سب تعین کیا گیا ہے۔ اس میں جو سیکورٹی ہے، سیکورٹی نمبر 1 جو ہے وہ اکنامک سیکورٹی کو دیا گیا ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ اس وقت ہے کہ معیشت کو استحکام دینا ہے اور بساکھیوں سے نکلنا ہے۔ معاشی، عسکری اور انسانی سیکورٹی، یہ 3 بنیادی نکات اس پہ شامل ہیں۔ جی، اور اکانومی سیکورٹی کو قومی پالیسی میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ جو بات کر رہا تھا کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف اب جانا ہے پاکستان نے، تو اب جس ملک کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکے گی، اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکے گی۔ یہ موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک کیا کہنا چاہیے بہت اچھا کارنامہ ہے، کیونکہ آج سے پہلے یہی پوچھا جاتا تھا کہ قومی سلامتی ہے کیا، کیونکہ نیشنل سیکورٹی ہے کیا، یہ سوال کیا جاتا تھا۔ تو وہ اب ڈاکومنٹ آ گیا ہے، 50 صفحات پبلک کیے جائیں گے، 50 صفحات پبلک نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں امن اور رابطہ کاری اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت بنیادی نقطہ ہوگا،
اور وسائل کو بڑھانے پہ زور دیا جائے گا، اپنے ریسورسز بڑھائے جائیں، اور اس میں ہائبرڈ جنگ جو ہے وہ بھی اہم ترین خطرہ ہے، اور ہائبرڈ جنگ سے بچنا کیسے ہے اور ہائبرڈ جنگ میں مہارت کیسے حاصل کرنی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کشمیر پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کا اہم جزو قرار دیا گیا ہے، جو بھی حکومت آئے گی وہ اسی کو لے کے چلے گی۔ اس کے علاوہ اس میں آبادی کو ہیومن سیکورٹی کا بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے کہ آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے تحت شہروں کو ہجرت کرنے کا معاملہ، صحت، پانی، ماحولیات، فوڈ، صنفی امتیاز، ہیومن سیکورٹی کے اہم عنصر شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ ایران پہ جیسے ہی پابندیاں ختم ہوں گی تو ایران کے ساتھ رکے ہوئے معاملات جو ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، تجارت بڑھائی جائے گی ہمسایہ ممالک تمام سے، اور فوکس ان کو کیا جائے گا۔ گڈ گورننس، سیاسی استحکام، فیڈریشن کی مضبوطی پالیسی کا اہم حصہ تصور کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ حکومتوں کو مستحکم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گی، یعنی جتنا جس کو مینڈیٹ ملتا ہے 5 سال حکومت کرنے کا، پارلیمان کی مدت 5 سال، تو اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی خبر لیتے جائیں کہ پاکستان میں ایک صنعتی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے جی ملک، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اعلان بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صنعتیں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں آپ لوگ بھی۔ صنعتیں لگانے کے لیے اکنامک زون تو بنائے ہی جائیں گے، لیکن زمین مفت دی جائے گی، گورنمنٹ زمین دے گی، اور اگر کوئی آ کے اس میں اپنی صنعت لگانا چاہتا ہے، کارخانہ لگانا چاہتا ہے، فیکٹری لگانا چاہتا ہے، تو حکومت زمین مفت دے گی، ٹیکسوں میں چھوٹ دے گی، اور باقی انویسٹمنٹ آپ کریں، فیکٹری لگائیں اور اس کو چلائیں، کیونکہ زمین ایک جو ہے کافی بنیادی کام ہوتا ہے، بھاری بھرکم انویسٹمنٹ زمین پہ ہی ہو جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ دے گی۔ تو موجودہ حکومت کی طرف سے یہ ایک اقدام اٹھایا گیا۔ تو یہ اب تک کی اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ انڈیا میں بسنے والے مسلمان اور اقلیتوں کے لیے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔